अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ौक़ आगही के अज़ीज़ साथियों, कभी कभी हमें अपना ये जो लेडीज़ कॉर्नर वाला प्रोग्राम है ये विदाउट अनाउंसमेंट भी करना पड़ता है, इसलिए कि कुछ ऐसे अमूर होते हैं जिन पर बातचीत फौरी तौर पे ज़रूरी होती है। तो इसलिए हम बाज़ औक़ात हमें पहले से अनाउंसमेंट का मौका नहीं मिलता या हम मुनासिब नहीं समझते अनाउंसमेंट करना, और वक्त पे ही प्रोग्राम जो है वो शुरू कर लेते। लेडीज़ कॉर्नर का जो आज का प्रोग्राम है इसमें कुछ ताज़ा अमूर के बारे में गुफ्तगू होगी, जिसमें एक वो मशहूर व मारूफ ऑडियो लीक जो हुई है उसके हवाले से जमात के अफराद की बौखलाहट, उल्टे सीधे बयानात पर भी तबसरा होगा। उसके अलावा डॉक्टर मेहदी अली कमर के कत्ल केस के बारे में जो पेशरफ्त हो रही है उस पर बातचीत होगी। फिर कनाडा के वजीर आज़म और वहाँ के कनाडा के इंसाफ के ईवानों में मजलूम अहमदी मुहाजिरीन के लिए इंसाफ की अपील का जो हौसला अफजा जवाब मौसूल हुआ है उसके बारे में बातचीत होगी। अलगरज ये मुख्तलिफ अमूर हैं जिनके बारे में बातचीत होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक डॉक्टर मेहदी अली कमर का वाक़या है, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त किस कदर इस बात को फैलाया गया था और किस कदर ज़ाहिर किया गया था कि ये अहमदी होने की वजह से एक जुल्म इनके ऊपर हुआ है। जबकि आज हम देख रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि हकीकत कुछ और थी और बताया कुछ और गया था। इसी तरह बहुत से ऐसे वाक़यात जिनका कि ये इस तरह से फैला देते हैं कि अहमदियत की वजह से हुआ है, लेकिन होता कुछ और है। ज़ाहिर है अभी तो इत्मीनान उठ गया ना हमारा इस बात से कि ये कहते कुछ है और निकलता कुछ और है। और इसी तरह ये हर एक के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। जैसे कि कोई जमात छोड़ता है तो ये कह देते हैं कि ये तो मौलवियों के साथ मिली हुई है और ये इसलिए इसने जमात छोड़ी है। तो देखें ज़रा किस कदर घिनौने और घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं। जी, तो इस तरह से ये इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा देते हैं और इसके बाद हमें शर्मिंदा होना पड़ता है दूसरों के सामने कि हम उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते रहे, उनको अपना दुश्मन समझते रहे। हालांकि किसी को कोई दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपसे, कोई नहीं आपसे दुश्मनी करता। आपने सिर्फ ये एक ढोंग रचाया हुआ है, सिर्फ एक तमाशा खड़ा किया हुआ है कि हमारे सब दुश्मन हैं, हमारे फ़लाँ भी दुश्मन, फ़लाँ भी दुश्मन, हमारे ऊपर ये कर गया, हमारे ऊपर ये कर गया। हालांकि कोई इसके अंदर कोई बात नहीं होती है। हर चीज़ के अंदर जो जो भी मामला देख रहे हैं कसूर आपका निकलता है और मामला सिर्फ आपकी तरफ से बड़ा हुआ होता है। कल ये आर्टिकल किसी ने शेयर किया था, मुझे इसको बहुत डिटेल से एंड तक पढ़ने का मौका मिला। तो इसमें मेरा ख्याल है वो एक किताब थी, एक मर्द खुदा, शायद उसके कोई पोर्शंस वगैरह हैं जिसमें वो खलीफा राबे जो अपने बता रहे हैं अपने हालात ज़िंदगी, उसमें बता रहे हैं कि किस तरह इतना असलहा होता था और उनके कमरे का फर्श खोद के, ज़मीन खोद के उसके अंदर दबाया गया था और कितनी बेशुमार बंदूकें ख़रीदी गईं जिनको चिमनियों में रैक्स बना के रखा गया था। और फिर पता नहीं किसी पड़ोस की औरत ने या किसी औरत ने, हिंदू ने दूर से देख लिया था और उसने शायद शिकायत की थी जिसकी वजह से छापा पड़ा। लेकिन इतनी महारत से वो असलहा, यानी मिर्ज़ा ताहिर अहमद को भी पता नहीं चला, वो असलहा जो था वो जो फर्श में दबाया हुआ था वो भी गायब कर दिया गया, चिमनियों से भी गायब हो गया। वहाँ सिर्फ कारतूसों के डब्बे पड़े थे और उनके दराज़ों में बेशुमार कारतूस पड़े थे वगैरह वगैरह। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक मजहबी जमात जो खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए और बंदों का खुदा से खोया हुआ ताल्लुक़ कायम करने के लिए कायम की गई है, उसको इतने असलहे ख़रीदने, जमा करने, छुपाने, चिमनियों में कभी फ़र्श खोद के, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि मजहबी जमातें हमेशा प्यार से, मोहब्बत से अपना पैगाम पहुंचाती हैं। जहाद तो आपने वैसे मौकूफ़ कर दिया हुआ था कि जी जहाद अब होगा ही नहीं, तो फिर इतने असलहे ख़रीदने, इतनी बंदूकें ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी? प्लीज़ इसका ज़रूर कोई अहमदी बाद में जवाब दे। मैं तो कहती हूँ कि ये इतने बड़े मुजरिम हैं कि ये इतने लोगों के साथ जुल्म करते हैं, अपनी पूरी जमात के ऊपर जुल्म करते हैं। जैसे ये उनके बच्चों को सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारने देते, उनको ज़हनी मरीज़ बना देते हैं और उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपके सब दुश्मन हैं।
جیسا کہ ہم بھی پاکستان میں تھے، میں جانتی ہوں کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے انسان ہر وقت ڈرا رہتا ہے. اگر ربا میں رہتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن باہر کے شہروں میں تو ہر وقت انسان ڈرا رہتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا، تو وہ یہ سمجھے گا. اس طرح سے یہ بچوں کے مستقبل تباہ کرتے ہیں اور سکون کی زندگی نہیں گزارنے دیتے اس طرح کی حرکتیں کر کے. اور ان کا کچھ نہیں جاتا، ساری جماعت جو کہ ان کے ذہنی غلام ہیں، نقصان صرف اور صرف ان کا ہوتا ہے. زاہدہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی دشمنی نہیں کرتا. ہم پاکستان میں رہے، یہیں کے اسکولوں سے ہم نے پڑھا، ہمیں تو اسکول میں کبھی کوئی دشمن نظر نہ آیا، نہ کبھی کسی نے ہمارے ساتھ اس معاملے پر جھگڑا کیا، حالانکہ سارے اسکول کو پتہ تھا احمدی ہونے کا. نہ کبھی کسی نے ہماری انسلٹ کی، نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچی. کالج میں پہنچے، کالج میں بیسٹ ڈبیٹر، بیسٹ پوئٹس تھی کالج کی، اور اس کے علاوہ لڑکیوں نے مجھے اتنے ووٹ دیے. پہلے وائس پریزیڈنٹ بن گئی یونین کی، اس کے بعد اگلے سال یونین کی پریزیڈنٹ بن گئی. کبھی کسی نے اس بنا پہ نفرت نہیں کی، کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی انہوں نے ووٹ نہ دیے ہوں. اس کے بعد یہی جرنلسٹ کی حیثیت سے کیریئر کا آغاز کیا. دنیا جہان کے لوگوں سے اس میں ملنا پڑا اور انٹرویوز کرنے پڑے، پروگرامز کی کوریج کرنی پڑی، سب ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا، رپورٹر کے طور پہ کام کیا. ہم نے کبھی اس حوالے سے کوئی نفرت، کوئی تذلیل، کوئی چیز نہیں دیکھی. پتہ نہیں کون ہیں جو جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں. دشمنی آپ خود کرتے ہیں، آپ خود لوگوں کو آ بیل مجھے مار والی حرکتیں کرتے ہوں گے تو کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہوگا. ہم سے تو ساری عمر کسی نے دشمنی نہیں کی. جو نفرت کی، دشمنی کی، وہ ہم سے احمدیوں نے کی. جب ہم نے ان کے خیالات سے ذرا سا اختلاف کیا اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ دشمنی اور نفرت اور بغض اور حسد اور دلوں میں بھری ہوئی گندگی کیا ہوتی ہے. ہمیں تو ان سے پتہ چلا. ہمیں تو ساری زندگی یونیورسٹی میں پڑھا، پنجاب یونیورسٹی میں میرے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے وہ مجھے پنجاب یونیورسٹی کی قاضی نظر الاسلام کہتے تھے، میری پوئٹری کی وجہ سے، انقلابی شاعری کی وجہ سے. وہاں بھی کبھی کسی نے ہم سے دشمنی نہ کی. پوری زندگی ہم سے دشمنی کی، نفرت کی تو ان احمدیوں نے کی. پوری دنیا میں ہر ایک انسان کو آزادی حاصل ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کے تحت چلیں یا ہم فلاں کے پیچھے چلیں یا ہم فلاں کے نقش قدم پہ چلیں. کوئی بھی ایک چھوٹا بچہ لے لیں، 2 سال کا، 3 سال کا بچہ لے لیں، وہ آپ کو اپنے اوپر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں لگانے دیتا. لیکن پتہ نہیں یہ انسانوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے پیچھے اس طرح سے لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہ چپ کر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہی نا شروع سے لے کے وہ ان کو جیسے کہ لوہے کی ٹوپیاں بنا دیتے ہیں اور وہ شاہ دولے کے چوہے بنا دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے عقیدت کی ٹوپیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو شاہ دولوں کے چوہے بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ خود جن کو اپنے ہی لوگوں کو جماعت سے نکال دیتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف اس وقت تک، یہ ساری زندگی ان سے نفرت کرتے رہتے ہیں. نکالتے بھی خود ہیں، الزام دوسرے کے اوپر دیتے ہیں جس کو نکالا گیا، اور اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نکالا ہوا تھا. طرح سے اتنا ذہنی ٹارچر کرتے ہیں. اور ساری دنیا کو دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ، سنگین معاملہ ہوتا ہے تو پولیس کو بتایا جاتا ہے، لیکن روا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. روا میں بالکل خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے اور امور عامہ میں کہہ دیا جاتا ہے اور عمومی کے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ فیصلے کریں. اور عمومی کس طرح سے آپ لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں اور وہ کتنے ناانصاف ہیں اور کیا حشر کرتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کا، یہ تو مجھے ابھی پتہ چلا ہے. مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ربا میں اس طرح سے سب کچھ ہوتا ہے. جی بالکل، جماعتوں میں اور احمدیوں کے آپس میں بھی بہت زیادہ جھگڑے اور نفرتیں اور سب کچھ ہیں. ایسے کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح موت کو ماننے والے اور ہم کیا کہتے ہیں، نجات پائے ہوئے لوگ ہیں، جیسے کہ وہ عیسائی کہتے ہیں. اسی طرح کا علم اٹھایا ہوا انہوں نے تو، لیکن ہے کچھ اور، نظر کچھ اور آتا ہے. بالکل، جو بھی کوئی آواز اٹھائے گا، جو بھی کوئی، پہلے تو کہیں گے، سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ یہ مولوی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. عورتوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، عورتوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کسی مولوی نے اس کو سکھایا ہے، کوئی مولوی اس کو لکھ کے دیتا ہے. بھئی کون سے مولوی بتائیں، کون سا مولوی ہمیں سکھاتا ہے، کون سا مولوی ہمیں کچھ کہتا ہے. میں اپنی مثال دیتی ہوں. میں بہت زیادہ بے چین ہوتی تھی کہ یہ آخر یہ سارا کچھ کیوں ہے، یہ سارا کچھ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا.
پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ ساری باتیں جو میرے ذہن کے اندر کینسر کی طرح پھیل رہی ہیں، کیوں نہ میں ان کو نکال کے باہر کروں، کیوں نہ میں یہ سب لوگوں کو بتاؤں۔ تو میں نے بتانا شروع کر دیا لوگوں کو، تو مجھے کہا گیا کہ میں مولویوں کے پیچھے لگی ہوئی ہوں، کوئی مولوی ہے جو کہ مجھے اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ بھئی خود خدا کا خوف کرے، آپ اپنے ہی بہن بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ مولوی ہے کوئی جو اس کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے، کچھ خدا کا خوف کرے۔ یہ وہی بات ہے نا کہ جو بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے، جو بھی کوئی اپنے خلاف ہونے والی زیادتی کے خلاف بولتا ہے، جو بھی کہتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسے ہوا اور ان کی جماعت کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا اور میں اس کی وکٹم بنی، تو اسی کے اوپر یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں اس قدر اس طرح کی چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم خود ہی پنگے لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتا، ہم ان کو دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں۔ جب تک میں نے ان سے اختلاف نہیں کیا تھا، ایک فکری اختلاف، اس سے پہلے میں ایک جماعت احمدیہ کا ایک گروپ تھا بہت بڑا، تو تقریباً کوئی 250 کے قریب اس میں عورتیں ہوں گی، یا 256، یا میرا مطلب بس اتنی جتنی گروپ میں ہو سکتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس میں سے میجورٹی جو تھی وہ ذہنی پریشانیوں کا شکار تھی اور ڈپریشن کا شکار تھی۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ الگ پرسنل ونڈو پہ میرے ساتھ بات کرے، اور اگر میں بات کر لیتی تھی تو 2 گھنٹے جان نہیں چھوڑتی تھیں۔ کسی کو رشتہ داروں کے جھگڑے، کسی کو سسرال کے جھگڑے، کسی کو دیورانیوں جٹھانیوں کے جھگڑے، کسی کو جماعتی عہدیداروں سے نفرت، کسی کے بیچاروں کے یہ مسائل کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، جماعت اتنا ذلیل کرتی ہے تو 10 جگہ پہ ہمیں جا کے اپنی درخواست پیش کرنی پڑتی ہے، پہلے اس سے سائن کراؤ پھر اس سے سائن کراؤ، یعنی پوری جماعت میں جب تک بندہ اپنی غربت کے ہاتھوں ننگا نہ ہو جائے تب تک اس کو جو تھوڑی سی اماؤنٹ بھی ملنی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ تو میرا مطلب میں حیران ہوئی قریب سے ان لوگوں کو دیکھ کے، اتنی زیادہ ذہنی طور پہ بیچاری سک ہو چکی تھی اس گھٹن کی وجہ سے اور اس سارے ماحول کی وجہ سے۔ تب مجھے ان لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ورنہ ظاہر ہے اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا ایکسپوئر ہی نہیں ہوتا، آپ کو کیا پتہ چلتا ہے۔ اور اتنے 2 گھنٹے روتی تھی اپنے خامدوں کی اور اپنے ساسوں کی ظلموں کے قصے بیان کرتے۔ میں کہ حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی کوئی تربیت ان کی 100 سال میں کسی کی نہیں ہوئی۔ چلو باقی لوگ ایسی بات کریں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی چلو ان بیچاروں کو نہیں پتہ، یہ دین سے دور جا پڑے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تو ہر ہفتے خطبہ سنایا جاتا ہے، ہر وقت اجلاس ہوتے ہیں، ہر وقت تربیتی مضمون پڑھے جاتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے، کیا مسئلے ہیں؟ میں نے کہا میرا تو سارا سسرال غیر احمدی، لیکن مجھے تو کبھی کسی سے شکایت ہی نہیں، نہ ان کو مجھ سے شکایت، نہ مجھے ان سے شکایت۔ اتنا پیار محبت کا میرا مطلب ان کے ساتھ وقت گزرا، حالانکہ ککے زئی لوگ تھے اور سخت ہوتے ہیں ککے زئی لوگ، لیکن میں نے تو ان سے زیادہ لونگ اور رسپیکٹ کرنے والے لوگ نہیں دیکھے۔ جی، اور ایک بات میں نے بچپن سے یہ نوٹ کی ہوئی ہے کہ ربا کے اندر کچھ مکانات ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں غربا کے مکان، اور ان کو وہ گھٹیا اور بہت ہی نیچ اور بہت ہی چھوٹا اور ایسے سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ بیچارے رہتے بھی اس طرح ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، یا شاید میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ جو ہیں بہت غریبوں کی طرح، بہت مسکینوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، جنہیں کہ ملنگ کہا جاتا ہے یا کیا۔ تو یہ مطلب کہ ان کے ذہنوں کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی، کیونکہ دوسرے بہت ایڈوانس اور بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں ربا میں ایک سال پڑھی تھی، فرسٹ ایئر میں تھی میں، تو وہاں پہ میں نے یہ بہت چیز نوٹ کی، یہاں تک کہ اخلاق بھی اچھا نہیں ہوتا ربا والوں کا۔ میں نے باقی شہروں میں دیکھا کہ باقی شہروں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ربا میں یہ خاص طور پہ ہے کہ ربا میں اخلاق کی بہت کمی ہوتی ہے۔ اور ابھی تو سب کے سب معاملات جو ہیں وہ مشکوک ہو گئے ہیں، جیسے کہ ابھی کچھ بھی ہو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ واقعی احمدیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ابھی احمدیت کی وجہ سے بھی ہوگا تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ ہاں ظاہر ہے، کنویں میں پیدا ہونا، کنویں میں مر جانا، کنویں کے مینڈک کی طرح زندگی گزار لینی، تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی دنیا جو ہے اس میں کتنے کتنے اچھے نفیس لوگ ہیں اور کیسے کیسے با اخلاق لوگ ہیں، کیسے کیسے ہیومینٹی کا پرچار کرنے والے اور اس کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ ابھی بھی ندا کے لیے جو لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، اپنے لوگ تو مسلسل اس کو کرٹیسائز کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں،
لیکن باہر سے بے شمار لوگوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور وہ اس کی جو بھی کاز ہے اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی الزام لگایا گیا ہے کہ یہ مولویوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ دیکھیں، میں نے یہ بھی سنا ہے، کسی نے کہا ہے اس کو بھی کہ یہ مولویوں کے ساتھ مل گئی ہے، کسی مولوی کے پیچھے لگ گئی ہے۔ بالکل، جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے، خاص طور پہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی، اگر آپ پاکستان کے اندر ہی موجود رہیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، تو آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ اگر آپ ملک سے باہر آتے ہیں پھر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے اوپر واضح ہوتی ہیں چیزیں کہ یہ بات ہم کیا سمجھتے تھے اور کیا نکلی۔ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ آپ کو بالکل وہ بات ٹھیک ہے، جیسے کہ عفاف نے کہا تھا کہ ایسے ہمارے جسم سے یہ خول اترتا ہے جیسے کہ چمڑی اتیڑی جاتی ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے۔ میں تو اس قید سے اس طرح سے باہر نکلی، ٹانگیں اور بازو پھیلا کے، جیسے کوئی کسی چیز کو میں بند ہوتا ہے تو وہ ٹانگیں اور بازو پھیلا کے توڑ تاڑ کے نکلتا ہے سب کچھ۔ میں تو اس طرح سے اس جماعت سے باہر نکلی ہوں۔ اور کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اور یہ کہتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جن کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں ہم انہی سے نفرت کر رہے ہیں، ہم جن کو دکھاوا کر رہے ہیں وہ انہی کے لیے نفرت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کچھ ایک ہی ٹائم میں کہا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہ ہی وہ باتیں یاد آتی ہیں، لیکن ایک ایک کر کے وہ باتیں آہستہ آہستہ یاد آتی جاتی ہیں، اور پھر انسان موقع ڈھونڈتا ہے کہ کس وقت یہ کہا جائے اور کس وقت یہ لوگوں کو بتایا جائے۔ میں یہ کمنٹ پڑھ رہی ہوں، امت النور نے یہ لکھا ہے، ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی ترقیوں اور زمین کے کناروں تک پھیل جانے کے راز افشاں ہو چکے ہیں۔ یہ نور کہہ رہی ہیں اس سوال کے جواب میں کہ کیا آپ خواتین کو اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں، ہم جہاد پر نکلی ہیں مظلوم احمدیوں کو بچانے اور انہیں جماعت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے۔ السلام علیکم۔ اچانک یہ اوپن کیا تو آپ کا پروگرام شروع ہو رہا تھا، کیونکہ جاب پہ ہوں تو اس لیے زیادہ ٹائم تو دے نہیں سکتی، تو تھوڑی سی اپنی میں صرف بتاؤں گی کہ کس حد تک یہ جماعت احمدیہ کے لوگ جو ان سے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے پر ہر وقت تلے رہتے ہیں۔ آدمی ان کے اور عورتوں کو اتنا زیادہ دبا کے رکھتے ہیں کہ میں بھی جب جاب پہ تھی نا، عائشہ اکیڈمی میں کام کرتی تھی یا کسی بھی میں جگہ پر جاتی تھی، وہاں پر عورتیں جب بیٹھتی تھی تو وہ ان کو یہی موقع ملنا ہوتا تھا کہ وہ یہی سوچ کے جاتی تھی کہ کوئی ہمارے دل کی دکھڑے کی بات کرے، اور وہ بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں کرتی تھیں، اور اتنی لمبی باتیں، اپنے گھریلو مسئلے اور اپنی جماعتی پریشانیاں، اور کس طریقے سے جماعت والوں نے تنگ کیا ہوتا ہے، صدر آ رہا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی عہدے داران کی جو ان سی ہے نا گلے شکوے ہمیشہ وہ ہوتے رہتے تھے۔ کبھی ایسا میں نے نہیں سنا تھا کہ ادھر ان لوگوں میں کہیں پر سکون بھی ہے۔ ہمیشہ جب کسی کے گھر میں وزٹ کرنے بھی جاؤ نا تو یہی بحث ہوتی تھی، پھر آج کل جماعت کیا کر رہی ہے، خلیفہ کیا کر رہا ہے، عہدے داروں میں سے کسی نہ کسی کا وہ پوائنٹ پکڑ لینا کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے۔ تو یہی جماعت احمدیہ کا ایک یہی ہے طریقہ کہ جہاں پر بھی آپ لوگ بیٹھیں گے نا تو وہ ہر وقت صرف اور صرف بات ہی کرنی ہے تو جماعت کے بارے میں، اور ساری ان کے خلاف ہی باتیں ہوتی ہیں، کبھی ان کے بارے میں کبھی اچھائی کی بات نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ دیکھو پیارے حضور، یہ ان کا خطبہ سنو، یہ حضور نے ایسے کیا، آؤ آپ تبلیغ کریں، آؤ پیارے حضور کی باتیں سنیں۔ تو یہ ان کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے۔ اب جب سے میں باہر آئی ہوں، ان کو چھوڑا ہے، تو اب مجھے صحیح دنیا دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اتنے ملٹی کلچر قسم کے مطلب کہ کلچر سے واسطہ پڑا ہے، اور ہر ایک کی مطلب کہ بات سننے کو ملتی ہے۔ ایکسیپٹنس جو ہے دماغ میں، ایکسیپٹنس کا بھی ایک جو ہے نا رول جو ہوتا ہے، وہ بھی اس کو سیکھا ہے کہ کسی چیز کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ نفرت سے نہیں بات کرنی، اور ہر ایک کو ڈینائی نہیں کرنا، اور یہی نہیں کہنا کہ ہم اچھے ہیں، ہم نے ان کی بات پہ کان بھی نہیں دھرنا۔ اب اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو اب لگتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم نے وہاں سے جان چھٹی ہے ہماری، تو ہم سے تو کئی درجے اچھے اور بھی کلچر ہیں، اور اتنے پیار اور محبت کرنے والے اور آپ کو ایکسیپٹ کرنے والے اتنی دنیا ہے کہ وہ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے دنیا، اور اسے کہتے ہیں ہیومینٹی۔ اب دل کرتا ہے زندہ رہنے کو، دل کرتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ اللہ میاں اتنی لمبی عمر دے کہ جتنی ضائع کر چکے ہیں نا اس سے ڈبل تو ایٹ لیسٹ ہم کما سکیں۔ افاق سنا ہے کہ ان کی لجنہ میں اعلان کرایا گیا کہ ذوق آگہی گروپ میں بالکل نہ شامل ہوں، اس کے میسیجز نہ سنیں، اور ان عورتوں سے چند عورتیں جو اس میں ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، یہ کومنٹ مینا نے سینڈ کیا ہے، میں یہ پڑھتی ہوں
یہ واقعات اور چند حقائق بنا کسی کا نام ظاہر کرنے کے اب تمام احباب جو بیرون ممالک میں رہ رہے ہیں لکھے ہیں، ان سے 100 گنا زیادہ جس ظالم اور بے حس شخص کو ہم پر خلیفہ مسلط کیا گیا ہے اس کو بھجوائے ہیں، مگر یہ اپنی حرام کی دولت کے نشے میں اس قدر مدہوش ہے کہ یہ ہمارے پیارے خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی پوتی اور پیارے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی پیاری نواسی کو اگر انصاف دینے کو تیار نہیں تو آپ سب کو تو یہ ظالم انسان بھی نہیں سمجھتا۔ جی کبھی حساب سامنے رکھا جماعت کے تو ان کو پتہ چلے گا، ہر چیز کے پروف موجود ہیں، ہر چیز کی رسیدیں موجود ہیں، ہر چیز کا سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، پر ہم نے کبھی اس لیے اس پہ زبان نہیں کھولی کہ ہم نے جب جو کچھ کیا تھا وہ خدا کی خاطر کیا تھا، خدا کی رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا ان باتوں کا حساب رکھنا اور کرنا اچھا نہیں لگتا، تو ہمارے وقار کے خلاف ہے کہ وہ باتیں کریں، ورنہ وہ جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، وگرنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔